अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, बड़े पैमाने पर डॉलर्स की जो स्मगलिंग थी और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया FIA की तरफ से और दीगर जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा पेट्रोलियम की जो मसनूआत थी उनकी जो स्मगलिंग थी, चीनी की जो स्मगलिंग थी, उसको रोकने के लिए भी बड़े इकदाम किए गए और उसका रिज़ल्ट जो है वो सामने है कि जो डॉलर है वो अब 300 रुपये से भी नीचे आ गया है और पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो डॉलर है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। और जिन लोगों के डॉलर्स आ रहे थे उनको भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, या जिन्होंने डॉलर को स्टॉक किया हुआ था उनको अच्छा खासा जो है वो झटका लगा है, क्योंकि डॉलर जो था वो 327 328 पर चला गया था और अब 300 से भी नीचे आ गया है। और जिन्होंने हज़ारों लाखों डॉलर स्टॉक किए हुए थे उनको तो अच्छा खासा जो है वो डस पड़ी है। और इसके अलावा अब जो FIA है उसने अब एक और बड़ा कदम उठाया है और अगली तरफ उन्होंने पेशरफ्त की है, और जो दीगर बड़े एजेंसीज़ के हवाले से जो इदारे हैं उन्होंने अब एक नई प्लानिंग तरतीब दी है और अब उन अफराद के ख़िलाफ़ डॉलर की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की तैयारी की गई है। और उन अफराद ने जिन्होंने डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी उनका रिकॉर्ड जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनसे हासिल कर लिया है, उन अफराद की फ़हरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं और उनके घरों पर अब छापे मारे जाएंगे। और ये जो ऑपरेशन है ये चंद एक दिन में शुरू हो जाएगा और FIA और जो दीगर एजेंसीज़ हैं इदारों की वो ये समझती हैं कि इससे भी अच्छा खासा डॉलर को जब उठाया जाएगा उनके घरों से, मार्केट से उठाया जाएगा, तो रुपए की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। और FIA का ख्याल ये है कि जो डॉलर है ये तकरीबन 260 265 पर आ सकता है। और इसमें हकीकत भी दिखाई देती है कि जिस तरह से डॉलर 34-35 रुपये नीचे आ गया है तो आइंदा आने वाले दिनों में रुपए की वैल्यू में मज़ीद बेहतरी होगी। और इसके अलावा जो IMF है उसने भी वजारत ख़जाना से जो पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग थी उस हवाले से रिपोर्ट मांग ली है। और जो IMF है उसको तशवीश है इस बात पर कि रोज़ाना पाकिस्तान से 1,20,000 मेट्रिक टन पेट्रोल जो है वो स्मगल हो रहा था। और IMF ने वजारत ख़जाना को ये कहा है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग है उस हवाले से मज़ीद अहम इक़दाम करे, क्योंकि रोज़ाना जो है वो अरबों रुपयों का पाकिस्तान को लेवी की मद में नुकसान हो रहा था। तो इस नुकसान से बचने के लिए IMF ने वजारत ख़जाना को हिदायत की है कि वो इस हवाले से मज़ीद पैरामीटर्स तय करे ताकि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग है इसको रोका जाए। मज़ीद ये कि जो IMF है उसने दोबारा से वजारत ख़जाना से कहा है कि वो गैस की जो प्राइस है उसको भी मुआहदे के मुताबिक जो मुआहदा हुआ था IMF का पाकिस्तान के साथ उसको फॉलो करे और गैस की कीमतों में इजाफ़ा करे। और मज़ीद ये कि जो सब्सिडी का मामला है वो उससे पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो परहेज़ करे। तो उस पर भी अब मामला जो हैं, जो प्लानिंग है वजारत ख़जाना की तरफ से वो तय की जा रही है। और दूसरी तरफ जो खुर्शीद शाह साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनका एक अहम बयान सामने आया है और उनका कहना है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उनके हवाले से जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उन्होंने बिलावल साहब को कंट्रोल करके रखा हुआ है और उनके हाथ बांधे हुए हैं। वरना अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तर्ज़ सियासत पर चला जाए तो फिर हम लोग, हमारी जो सियासत है वो 80 की दहाई पर चली जाएगी। और आसिफ अली ज़रदारी साहब मामलात को मफाहमत के तहत हल करना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी जो 2-3 दिनों से अच्छे खासे सख्त बयानात और गर्मा गर्म बयानात दे रही थी उसमें भी खासी हद तक जो है वो कमी आ गई है और ठंडक आपको महसूस होगी जो सियासी दर्जा हरारत था। लेकिन दूसरी तरफ जो पहल हुई है वो नून लीग की तरफ से हुई है। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि नून लीग की जो मिडल
کی جو لیڈرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کو جوابات دے رہی تھی اور ایک دوسرے پر جو الفاظی گولہ باری تھی وہ جاری تھی. اور میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ جو نون لیگ ہے اس کے جو مڈل لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کریں. اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جو نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے. اور رابطہ تو خیر ادھر ہوتا ہی رہتا ہے ان کا آپس میں، باقی یہ سب پلان کا حصہ ہی ہے. اور جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے چونکہ انہوں نے اپنے اپنے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے تو اتنا تو چلے گا ہی، لیکن ایک حد سے زیادہ نہ پیپلز پارٹی بیانات کے حوالے سے آگے جائے گی اور نہ نون لیگ بیانات کے حوالے سے زیادہ آگے جائے گی. تو یہ بڑی پارٹیز ہیں، بولنے کا ان کو پتہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بولتے جائیں اور انہیں بولتے ہوئے پتہ نہ چلے اور کسی نہ کسی پارٹی کا کنڈا کر دیں. اور دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے، ان کی جو طرز سیاست ہے ان کو بولتے بولتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. اور اب جو حرکات انہوں نے کی ہیں، آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی اس ٹائم جیل میں ہے. اور جو خورشید شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی جو بیانات دیے ہیں ان میں بھی یہ واضح دکھائی دیتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جو خواجہ آصف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے اور سابق وزیر دفاع رہے ہیں، انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو. اور جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے تو فیلڈ تو ابھی سیٹ ہی نہیں ہوئی، تو پھر لیول پلینگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ جو بات ہے خواجہ آصف کی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے ہے، انہی کو ہی انہوں نے جواب دیا. اور اس کے علاوہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کے اگر کوئی شکوے شکایتیں ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ کبھی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بیان دیتے رہے ہیں کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ 90 دنوں میں ہونی چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ لیول پلینگ پیپلز پارٹی کو فیلڈ نہیں مل رہی. اور اس کے علاوہ جو نون لیگ ہے اس کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ صرف کہا کہ ایک سیاسی پارٹی ہے، صرف اسی کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، کب ہونے ہیں وہ بھی انہی کو پتہ ہے. الیکشن کمیشن کو جو بیان دینا چاہیے وہ بھی ایک مخصوص سیاسی پارٹی دیتی ہے. لیکن اب جو ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے اب ایک نیا بیان دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ہمیں نون لیگ سے لینی ہے اور انہی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ کیا جائے. اور انہوں نے جو ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا اب وہ اس معاملے سے دور ہو گئے ہیں اور غالباً جو ان کے والد صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب انہوں نے ہی یقینی طور پر ان کو سمجھایا ہے. اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ڈیل ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہوئی تھی اور یہ کہ پنجاب میں ان کو سیٹیں دی جائیں گی جب الیکشن ہوں گے. اور یہ اس وقت ہوا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کے وزیر خارجہ بننے سے پہلے شہری رحمان صاحبہ اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں نوید قمر صاحب، یہ جو شخصیات ہیں یہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملی تھیں اور خاصی حد تک معاملات جو ہیں وہ فائنل ہو گئے تھے. لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ زیادہ سیٹوں کا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں دے. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے پنجاب میں 35 سیٹیں مانگ رہی ہے نیشنل اسمبلی کی، جو کہ نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور نون لیگ کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ کلیئر بتا دیا ہے کہ ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو دے سکیں، کیونکہ جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے، جن میں استحکام پاکستان پارٹی ہے اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ کاف ہے تو ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے.
تو اسی وجہ سے نون لیگ کے پاس اگر وہ سب میں بانٹ دے گی تو پھر نون لیگ کے پاس کیا بچے گا. اور دوسری طرف جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ اس بات سے بھی نالہ ہیں کہ جو ان کو آئیڈیا تھا کہ بڑی شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گی پنجاب سے، وہ نمبر انہیں نہیں مل سکا. اور پی ٹی آئی کی جو بڑے جو الیکٹیبلز تھے جن پہ یقین تھا کہ یہ لوگ جو ہیں دوبارہ ایم این اے بن سکتے ہیں، اور جب انہوں نے پارٹی پی ٹی آئی کو چھوڑا تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کو اپنی پارٹی میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ نہیں گئے. اور دوسری طرف جو باب پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی آصف علی زرداری صاحب کے لاہور میں ڈیرے ڈالنے سے پہلے کمٹمنٹ ہوئی تھی، اور عبدالقدوس بزنجو صاحب سے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جو باب پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے گی. اور پیپلز پارٹی اور باب کے جو تعلقات ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ ایک وقت تھا کہ بہت گہرے تھے. اور ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لینے کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ پرسکون ہو گئے تھے، لیکن اچانک پھر جو باب پارٹی ہے اور عبدالقدوس بزنجو صاحب نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ خود اپنی سیاست کریں گے اور وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. اور یہ معاملہ اتنا اچانک ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور آصف علی زرداری صاحب کو آئیڈیا تو ہو ہی گیا تھا کہ کیوں باب پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہوئی ہے، اور باب پارٹی کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ باب پارٹی کس نے بنائی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، پیپلز پارٹی کو شکوک و شبہات پیدا ہوگا کہ کوئی گڑبڑ ہے. اور پھر وہ گڑبڑ جو ہے وہ خاصی یقین میں بدل گئی آصف علی زرداری صاحب کے ذہن میں، جو ان کو شک تھا کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ چند ایک دنوں میں ہی اس ڈیل کے کینسل ہونے کے بعد مریم نواز صاحبہ سے ملے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنی جو راہیں ہیں وہ اکٹھی کر لیں، جوڑ لیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہی جائیں گے. اور دوسری طرف جو پرویز خٹک صاحب ہیں کے پی کے میں، وہاں پہ بھی پارٹی ان کی صورت میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی گئی. وہاں بھی آصف علی زرداری صاحب کو یہ خیال تھا کہ وہاں کے پی کے میں بھی وہ پیپلز پارٹی کو، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے، لیکن وہاں پر بھی گڑبڑ ہو گئی اور پی ٹی آئی کے جو بڑے لوگ تھے وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اسی وجہ سے یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اور دوسری طرف جو نون لیگ ہے، جو بھی پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف جائے. اب اشارہ ہوتا ہے، یہ وہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں پارٹی چھوڑنے والے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ایک الگ کہانی ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی سیاست میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی ہوا چلتی ہے تو جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یا جو پارٹی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اسی پارٹی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی برسر اقتدار میں آئے گی تو ہی ہم اپنے لیے کچھ حاصل کر سکیں گے، اپنے حلقے کے لیے کچھ حاصل کر سکیں گے، گرانٹ ہمیں مل سکے گی. اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو خاصے خدشات ہیں. اور دوسری طرف بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ جو جے یو آئی ایف کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک نہایت قریبی ساتھی ہیں، رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں، شاہ اویس نورانی صاحب، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے جو کیئر ٹیکر سی ایم سندھ ہیں ان کے خلاف ٹویٹ کیا، جو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب ہیں ان کے حوالے سے. اور یہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب وہی شخصیت ہیں جن کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے ضد کی کہ انہیں جو نیب کا چیئرمین ہے وہ بنا دیا جائے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی تھی کہ جو سابق ڈی جی آئی بی ہیں آفتاب سلطان صاحب ان کو چیئرمین نیب بنایا جائے. پھر کشمکش پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی آپس میں چلتی رہی، اور کشمکش 1.5-2 مہینے چلنے کے بعد آخر کار جو دھول ہے وہ بیٹھ گئی. اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے یہ تسلیم کر لیا مسلم لیگ نون کی خواہش کو، اور چیئرمین نیب جو ہیں وہ سابق ڈی جے آئی بی آفتاب سلطان صاحب بن گئے. اور وہ ایک پھر الگ کہانی ہے کہ جو آفتاب سلطان صاحب ہیں
وہ چاہتے تھے کہ ان کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے اور وہ مکمل قانونی طریقے سے کیسز کو نیب میں چلانا چاہتے تھے، لیکن جب وہ نہیں چلا پائے تو انہیں کچھ اور کہا جاتا تھا، وہ کچھ اور چاہتے تھے، تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر ریزائن کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے پھر انہوں نے ریزائن کر دیا، اور نیب کی پاکستان میں جو صورتحال ہے اس سے بھی کوئی سب لوگ ہی واقف ہیں، معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو بس پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو شاہ اویس نورانی صاحب ہیں، انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی معاملے میں، فائنینس کے معاملے میں لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، اور اس طرح کا ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو JUIF ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپس میں اب اچھے تعلقات قائم کرنے جا رہی ہیں، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کے جو سابق صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، ان کے معاملات خاص سے بگڑ گئے تھے، لیکن اس ٹویٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نون لیگ کے پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہے ان کے بھی نون لیگ سمیت تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر شاہ اویس نورانی صاحب صرف جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو کہ کیئر ٹیکر CM سندھ ہیں ان کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، تو وہ یہ بھول گئے کہ KPK میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ان کے جو برادر نسبتی ہیں گورنر KPK غلام احمد صاحب، تو انہوں نے جس طرح سے پورے صوبے پہ جپھا مارا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ عروج پہ ہیں، تو وہاں کی بات نہیں کرتے، اور جس طرح سے پورے سسٹم کو JUIF نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ چیخیں مار رہی ہیں، ANP، اور جو ANP ہے ان کی بھی کچھ شخصیات جو کابینہ ہے KPK کی اس کا حصہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پاور پولیٹکس ہے اور گیو اینڈ ٹیک کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہی نظر آتا ہے کہ جو PDM حکومت ہے، جو گزر گئی حکومت، تو دوبارہ بھی اسی طرز کی ہی حکومت بنے گی، PTI کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے وہ 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد دوبارہ سے اس نے ریوائیو کیا تھا، لیکن معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کا وہ ریوائیول ان کا نہیں، مجھے لگتا کہ وہ ریوائیو کر پائیں گے اپنی سیاست کو۔ اور اس وقت معاملہ یہ تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، اس وقت ان کے جو رہنما تھے ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو ساتھی تھے، اور ان کے ساتھ خاندان بھی تھا، جو خاندان کے جو افراد تھے وہ بھی پولیٹکس کا حصہ تھے، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے جو فیملی کے ممبر ہیں وہ سیاست میں نہیں ہیں، اور صرف ایک ہی آل ان آل ایک ہی صاحب ہیں جن کا نام عمران خان صاحب ہیں، جو PTI پارٹی کے جو چیئرمین ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کی بھی جان جو ہے وہ خلاصی نہیں ہو رہی، اور ایک کیس سے وہ دوسرے سے تیسرے کیس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور فی الحال چودھری پرویز الہی صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ کبھی نیب انہیں پکڑ لیتا ہے، کبھی اسلام آباد پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے، کبھی پنجاب پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے، اور کبھی محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی صاحب، ان کو اریسٹ جب کیا گیا تو ان کے حوالے سے دوبارہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف کیس کر دیا گیا۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب پر جو کیس کیا گیا وہ محمد خان بھٹی صاحب کو اپنا پرنسپل سیکرٹری تعینات کرنے پہ کیا گیا، اور اصول کے مطابق جو اسپیشل سروسز کے لوگ ہیں وہ جو CM پنجاب ہیں یا کسی بھی صوبے کے CM ہیں ان کے وہ پرنسپل سیکرٹری نہیں بن سکتے۔ اور دوسری طرف جو ماسٹر پلان ہے لاہور کا، اس میں بھی مالی بے ضابطگیوں کا جو ہے اینٹی کرپشن نے اشارہ دیا، اور ان کے خلاف
جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کے خلاف FIR جو ہے وہ درج کی، لیکن معاملہ جو ہے وہ ان کے صاحبزادے کا ہے، مونس الہی صاحب کا ہے، اور ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہ واپس آئیں اور جو پیسے وہ یہاں سے اربوں روپوں کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی وہ بھی واپس کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر جس پہ ہمیشہ سے بات کہیں نہ کہیں اشاروں میں ہوتی رہی، اور وہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی، جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما رہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان بھی رہے، اور اب انہوں نے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، لشکری رئیسانی صاحب ہیں، ان کو بھی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ ویسے یہ ایک نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس سیاسی پارٹی کے حوالے سے اشارے ملتے رہے ہیں، بات چیت ہوتی رہی ہے، اور ایمرجنگ پاکستان غالباً یہی نام تھا، اسی کے تحت یہ سیمینارز بھی کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی دال گلی نہیں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ دال اسی وجہ سے نہیں گلی کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے تھے، اور ان کو اس وقت جو ہے وہ سیاسی مستقبل کا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی پارٹی ہے اس کو کوئی اتنی خاص سپورٹ نہیں ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے ماضی میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہو کہیں نہ کہیں، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی جو نئی سیاسی پارٹی بنائیں گے بھی تو ان کی کوئی زیادہ اس میں کوئی اثر ہوگا، دم ہوگا۔ اور میرا یہ بھی نہیں خیال کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں یا اس طرح کی کوئی نوبیاتی پارٹی میں جائیں گے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ماشاءاللہ ایک قداور سیاستدان ہیں، تو جہاں شاہد خاقان عباسی صاحب جائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ مفتاح اسماعیل بھی وہیں جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک اور پارٹنر بھی تھے جو اب کیئر ٹیکر منسٹر بنے ہیں، فواد حسن فواد صاحب، وہ بھی مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پر توڑ رہے ہیں ان کے ساتھ نئی پارٹی میں، وہ بھی ان سیمینارز کا حصہ رہے، لیکن اب چونکہ وہ کیئر ٹیکر منسٹر بن گئے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے مناسب نہیں لگا ان کا کہ دوبارہ سے اب انہیں ایک کیئر ٹیکر منسٹر بنایا جائے، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو بنانے کی، لیکن میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی فرمائش پہ ان کو کیئر ٹیکر منسٹر بنایا گیا۔ بہرحال اب وہ اس ٹائم PIA کی جو نجکاری ہے اس کے حوالے سے اہم اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آئندہ کی سیاست ہے اور جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن خاصا سرگرم عمل ہے، اور بہت سی چہمگوئیاں اس حوالے سے یہ بھی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو جنوری کے اینڈ تک جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد کا جو معاملہ ہے فیصلہ اس نے کیا ہوا ہے، اور چاہتا ہے کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو جائیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جنوری سے آگے فروری کے مڈ میں یہ الیکشن چلا جائے گا۔ ابھی تو کچھ لوگ تو نومبر میں بھی ابھی پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں کہ الیکشن ہوگا، لیکن سب کی میرا خیال ہے متفقہ رائے سے ہی الیکشن جو فروری کا مڈ ہے اس میں ہوگا۔ اور ایک اور اہم خبر، جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ جو سیاسی کیسز ہیں ان کی بجائے عوامی جو کیسز ہیں، عوام کے مسائل کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو پرائرٹی دیں، اور سیاسی کیسز کو چھوڑ کر عوامی کیسز کو سنیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے مزید سپریم کورٹ میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کے نمائندگان کو بھی بلا لیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے بلایا گیا ہے کہ جو لیٹ ہو چکے ہیں کیسز ان کی جلد از جلد جو ہے وہ سماعت کی جائے اور ان کے فیصلے کیے جائیں۔ اس ٹائم
کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس ٹائم 55,000 سے 60,000 کے درمیان ایسے کیسز ہیں جن پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ جو لائیو سٹریمنگ کا معاملہ ہے، جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں، وہ جس طرح سے کل دکھائی گئی ہیں پی ٹی وی پر تمام پاکستانی عوام کو، تو اس حوالے سے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فردر جو لائیو پروسیڈنگز ہوں گی اس کے حوالے سے 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور محمد علی مظہر صاحب جو ہیں جسٹس، وہ کمیٹی کی سربراہی کریں گے، جبکہ ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب شامل ہوں گے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب پہلے بھی ماضی میں بھی لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے اہم اقدامات کرتے رہے ہیں اور تجاویز بھی دیتے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر ان 2 شخصیات کو لائیو سٹریمنگ کے معاملے میں اہم اقدامات کرنے کے حوالے سے سفارشات کا کہا گیا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں چاہے وہ سیاسی میدان ہو یا پھر سپریم کورٹ ہو، وہاں پر آپ کو ہر معاملہ جو ہے وہ نئے طریقے سے نئے سرے سے چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔